सर, लड़की मजबूर है, कुछ भी करने को मान जाएगी। उसे बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मैनेजर के इशारे पर रुमान शाह कमरे में दाखिल हुआ तो स्याह चादर में लिपटी लड़की उसके कदमों में गिरते रो पड़ी। खुदा के लिए मेरी इज्जत पर हाथ न डालना, मैं सैयद जादी हूँ। मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे दे दो, जिंदगी भर दुआएं दूंगी। गिड़गिड़ाकर उसने रहम तलब नजरों से रुमान शाह को देखा तो दोनों अपनी जगह साकत हुए। यूनिवर्सिटी में रुमान शाह ने दोस्तों के चैलेंज करने पर उसे मोहब्बत के जाल में फंसा कर खुफिया निकाह किया था, मगर कुछ जुनूनी कुर्बतों के बाद वो उसे तनहा छोड़ गया था। ये मेरा बेटा है ना? रुमान शाह नम आंखों से अपने हम शक्ल शहर की गहमा गहमी से दूर फार्म हाउस के सजे हुए कमरे में वो सजी हुई दुल्हन अपने धड़कते हुए दिल के साथ बिस्तर पर बैठी रुमान शाह का इंतजार कर रही थी, जिसके साथ अभी कुछ देर पहले ही उसका निकाह हुआ था। एक अनजानी सी सोच के तहत वो बार बार खिड़की से सुनहरे रंग की उतरने वाली शाम को देखती और दिल पहले से ज्यादा गमगीन हो जाता। अपने लबों का एक कोना अपने दांतों में दबाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, गोया घड़ी की सुइयों को सिरकते हुए देख रही हो, अपनी मखरूती उंगलियों पर गिन रही हो। और तब ही जैसे इंतजार का लम्हा थम सा गया, जैसे उसकी बेताब पलकों ने बेकरार होकर खुद को झुकाकर आने वाले का इंतजार किया था। वो अपनी पूरी शानो शौकत से अपनी पुश्त पर हाथ बांधे कमरे में दाखिल हुआ और अब बड़ी दिलकश नजरों से अपनी बीवी के हसीन चेहरे को देख रहा था, जो अभी कुछ देर पहले ही उसकी बीवी के दर्जे पर फाइज हुई थी। खुश आमदीद हसीन लड़की। वो हल्का सा उसकी जानब झुकते हुए उसकी पलकों पर फूंक मार गया और जीनिया ने पलकें उठाकर उसकी खुमार आलूद आंखों को देखा था। शाह, मुझे घर छोड़ आए, शाम होने को आई है और ताया अब्बा परेशान होंगे। जिंदगी में पहली मर्तबा उसने खुद इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसे वो उठाने का सोच भी नहीं सकती थी। अपनी जानब से ये मोहब्बत का एक हसीन झांसा था, लेकिन ये झांसा इतना बदनुमा साबित होने वाला था उसने उस वक्त नहीं सोचा था। जबकि रुमान शाह का हाथ उसकी गर्दन पर सिरकने लगा, वो बहकने लगा था और ये बहकना मुकाबिल को खौफजदा कर रहा था। तुम्हारे ताया के पास भी तुम्हें छोड़ आऊंगा, लेकिन इससे पहले वो फराइज तो पूरे कर लो जो अभी तुम पर लागू हुए हैं। आंख का एक कोना दबाते हुए वो हल्का सा उस पर झुका और उसके रुखसारों को अपने लबों से छू गया, जबकि सुर्ख रंगों में डूबते हुए वो हल्का सा मुस्कुराकर रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था जिंदगी उसके लिए यूं फूलों की सेज बन जाएगी। रुमान शाह, जिसे चाहने के लिए एक दुनिया बेकरार थी, वो खुद उसके पीछे यूं बेताब होकर भागेगा। पहली मर्तबा जिसकी जानब से बड़े हुए दोस्ती के हाथ को ठुकरा कर उसने सोचा था कि वो सिर्फ अपनी इज्जत और अपना भरम संभाल लिए हुए है, आज सब कुछ उसके नाम मुंतकिल करके भी पुरस्कून थी। वो उसके सामने बैठ गया, खिड़की के पर्दे बराबर करके, जैसे वो अभी कुछ देर तक आने वाले चांद को भी ये खबर नहीं करना चाहता था कि महबूब दस्तरस में है। तुम अपने हुस्न के तमाम तर जलवों के साथ पहली मर्तबा मेरे सामने हो। अब रुमान के साथ हाथ आहिस्तगी से उसके हाथों में फंसे हुए थे। आज तो मुझे जी भर के देख लेने दो, ताकि ये आंखें बेकरार होकर हमेशा के लिए बंद ना हो जाएं। और जीनिया का हाथ फौरन ही उसके लबों पर जमा। आप जानते हैं मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। लम्हा भर का खेल था, उसके हसीन आंखें भीगने लगी और रुमान उसे कमर से थाम कर अपनी ऊपर झुका लिया। अब वो बारी बारी है, उसकी आंखों पर पूरे हक से अपने लब जमाए हुए था। अगर तुम मुझसे दूर रहना पड़ा तो? ये कैसा सवाल था? आज रात तो इस सवाल का करना नहीं बनता। मैं मौत को फोकियत दूंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। रुमान और कमरे की खामोशी को रुमान की दिलकश हंसी ने तोड़ दिया और कितनी देर मबहूत होकर उस हंसते हुए शहजादे को देखती रह गई। खुद को आईने में देखो और रुमान शाह पर तरस खाओ। एक तो ये हुस्न और फिर ये दिलकश इकरार। आज रात मैं खा ही ना जाऊं मोहतरमा को। और इस बार अपने मुंह पर हाथ जुमाए वो भी हंस पड़ी। दिल बार बार धड़क उठता था। ये रात अब उस रात के तज़किरे जानलेवा थे। ज्वेलरी बहुत हल्की फुल्की थी और बिल्कुल हल्का
हल्का मेकअप, गोल्डन कलर की शॉर्ट कामदार शर्ट के नीचे खुला प्लाजो, ये सारी तैयारियां रुमान की तरफ से मुकम्मल की गई थी। हालांकि यहाँ सिर्फ उन दोनों का निकाह था। निकाह के बाद रुमान का वादा था कि रुखसती शानदार होगी, लेकिन यहाँ आकर रुमान की हसरतें मुसलसल बढ़ती जा रही थी। उसने नरमी से उसे कमर से थाम कर तकिए पर लौटा दिया। इस वक्त वो उस पर झुका उसकी सांसों को पी रहा था, जबकि वो बिखरी हुई सांसों वाली लड़की मुसलसल अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत करते हुए जैसे जान बख्शी की दरखास्त दे रही हो। उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लब रखते उसे ज्वेलरी से आजाद करता हुआ रुमान शाह उस पर मुसल्लत था, और उसकी शिद्दतों से घबराती वो उसके जुनून से पनाह मांग रही थी। रुमान, प्लीज मुझे घर छोड़ाएं। उसके दोनों हाथों को थाम कर उसने इल्तिजा की, और रुमान का लहजा मजीद मखमूर हुआ। आज रात मेरे पास गुजार लो, आज तुम्हारे बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। वो उसकी खुशबू से खुद को इस्तवार करता जा रहा था, जबकि उसकी खुशबू में निखरती वो भी बेहाल थी। आखिर मोहब्बत का भरम ही इस कदर था कि रुमान का मिल जाना उसके लिए किसी मोजज़े से कम नहीं था। ताया अब्बू, वो मुझे मार देंगे। उस पर अभी भी खौफ मुसल्लत था। मैं सुबह तुम्हारा हाथ थाम कर उन सब के सामने ले जाकर इकरार करूंगा कि तुम रुमान शाह की बीवी हो। तब तक तुम्हें नहीं मारेंगे ना? इस बार रुमान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। वो धड़कते हुए दिल के साथ उसे देखती रह गई। उन दोनों के दरमियान ये तय पाया था कि रुमान उसे सबके सामने इतना जल्दी कबूल करेगा, लेकिन अब वो अपनी जुबान से इकरार कर रहा था, और वो अभी भी बेयकीन थी। आप सच कह रहे हैं ना? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा किया, और रुमान ने उसके रुखसारों पर लब रखते अपना सर इस बात में हिलाया। वो इस पर यकीन कैसे न करती, मोहब्बत ही इस कदर थी। अब कोई और बात नहीं होगी, अब सिर्फ मुझे खुश करना बनता है तुम्हारा। आंख दबाते हुए वो बेबाकी की हद पार कर गया, और वो उसकी जसारतों पर सुर्ख होती मुस्कुराती रह गई। उसे लगा था वो रात मिलन की रात है, इतनी हसीन रात जिसके हसीन तस्करे इर्द गिर्द फैले हुए थे। फार्म हाउस के कमरे में गुजारी हुई वो रात उसकी जिंदगी की पहली और हसीन रात थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी रात भी बनने वाली होगी। रुमान उसकी जिंदगी में 6 माह पहले आया, और 6 माह में ही इश्क यूं उसके सर पर मुसल्लत हुआ कि वो हिजाबी लड़की अपना दिल खोलकर उसके हवाले कर गई। तुम जानती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, और इससे बढ़कर जुल्म ये है कि मेरी दस्तरस में हो। उसके हाथों को अपनी पनाह में लेते वो उसके वजूद पर निछावर हो गया। दूर कहीं दूर ताया के घर में सौ सौ सवालात उठाए जा रहे थे। उस पर बदकिरदारी के लेबल लग रहे थे, लेकिन इस वक्त वो रुमान के पास थी, और महबूब जब बाहों में हो तब कुछ भी सोचने की फुर्सत नहीं होती। रुमान के वादों पर सारे अंदेशे जाग की तरह बैठते चले गए। वो उसके दिल के मुकाम पर सर रखे हजारों वादे कर रहा था, मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब जो उसकी हसीन आंखों में मुज़य्यन होकर चमकने लगे। उसके वजूद पर वो अपनी सारी शिद्दतें लुटा चुका, अपने सारे जुनून को उसके वजूद में अंडेल कर पुरसकून सा आंखें बंद किए उसके पहलू में लेटा हुआ था, जबकि जीनिया ने अभी तक उसके हाथों को थाम रखा था। बेकरारी से उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने दिल में जब्त करते वो गोया उसे अजबर करने का इरादा रखती हो। खुदा करे आप मेरे नसीब में रहें, खुदा करे कोई तेज हवा का झोंका आपको मुझसे दूर न ले जाए। रोती आंखों के साथ इल्तिजा करते वो उठ खड़ी हुई। परवरदिगार ने उसे जो कुछ अता किया था, अब उसकी शुक्रगुजारी का वक्त था, और इस वक्त पाक होकर वो नवाफिल अदा करना चाहती थी। सुबह की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। रात उसने नवाफिल अदा कर लिए थे, लेकिन फजर की नमाज कज़ा हो गई, और अपनी बेध्यानी पर वो जी भरकर बदमज़ा हुई। नमाज के फौरन बाद ख्याल अपने पहलू में लेटे हुए शहजादे की तरफ पलटा, तो वो हैरान हुई और उसके पहलू से उठ चुका था, और हैरत अंगेज तौर पर वो अंदाजा भी नहीं लगा पाई। अपना दुपट्टा संभाल कर अपने गीले बालों को जूड़े में लपेटती वो उठ खड़ी हुई। सर पर खूबसूरती से दुपट्टा जमाए कितनी देर कमरे में टहलती रही, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी रुमान कमरे में नहीं आया। तो उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर का माहौल बहुत वसी और अरीज था। फार्म हाउस में मुलाजमीन भी मौजूद थे,
اور یوں لگ رہا تھا جیسے رومان کا اکثر یہاں آنا جانا ہو۔ دروازہ بند کرتے وہ دوبارہ واپس پلٹ آئی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا ملازمین کے سامنے یوں بے دڑک چلے جانا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھی جب ادھیڑ عمر کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اپنا سامان اٹھائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، ملازمہ نے گویا حکم دیا تھا۔ وہ اسے پہلی مرتبہ یہاں دیکھ رہی تھی، جبکہ ملازمہ کی نظروں میں بھی عجیب سی رعونت پھیلی ہوئی تھی، جیسے کہ وہ اس کی کردار کو چھلنی کرتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رومان کدھر ہیں؟ اس نے فوراً سوال داغا۔ یہ بتانے کے لیے مجھے یہاں نہیں بھیجا گیا۔ اپنا سامان اٹھائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے۔ اور پہلی بار اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہوئی۔ آج تک وہ فضول کسی پر غصہ نہیں کرتی تھی، لیکن خود سے بڑی ملازمہ پر اسے واقعی غصہ آیا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ رومان کدھر ہیں؟ اس بار اس کی آواز تھوڑی سی سخت تھی۔ ملازمہ کی نظروں میں ابھی بھی کمی نہیں آئی۔ وہ صبح ہی حویلی کے لیے نکل چکے ہیں اور آپ کے لیے جو حکم تھا آپ کو کہہ دیا۔ وہ حق و دک کھڑی رہ گئی۔ رومان نے کہا تھا کہ وہ تایا کے گھر اس کے ساتھ جائے گا، اور اب اسے بتائے بغیر یا یہاں چھوڑ کر حویلی نکل گیا۔ وہ اب تایا کا سامنے اکیلے کیسے کرتی؟ یقیناً وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ ایک اچھے گھر کی لڑکی ایک پوری رات باہر گزار کر آئی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے یقین سے وہاں کیسے جا سکتی تھی کہ وہ لوگ اسے قبول کر لیتے؟ پلٹتے ہوئے وہ فوراً اپنے موبائل کی جانب دوڑی۔ ابھی تک تو وہ پرسکون تھی، لیکن اس وقت عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ موبائل اٹھا کر اس نے فوراً رومان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن رومان کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا۔ واٹس ایپ پر اسے نوٹیفیکیشن ریسیو ہوا تھا، اور بے قراری سے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کے ساتھ اس نے وائس نوٹ کھول لیا۔ یہ رومان کی آواز تھی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی، لیکن قیامت یہ تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سننے کے بعد اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اس کے لیے وبال جان تھا۔ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالے وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں عزت کی بات عزت داروں سے کرنے کا قائل ہوں، اور تم کتنی عزت دار ہو یہ رات تمہیں اپنی دسترس میں لانے کے بعد میں نے پہچان لیا ہے۔ پیار کا سارا ڈرامہ ختم شد جانا۔ اب تمہاری واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر ذرا بھی عزت نفس باقی ہو تو دوبارہ حویلی کا رخ مت کرنا، ورنہ یہاں بندھے ہوئے میرے پالتو کتے تمہیں نوچ کر تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ یہ بدلہ تھا اس ٹھکراتے ہوئے ہاتھ کا جو رومان شاہ کی جانب بڑھایا گیا تھا، اور اس نے کھینچ کر موبائل دیوار پر دے مارا۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ وہ رو بھی نہیں پائی۔ اذیت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر وہ اتنی زور سے چیخی کہ گویا حلق پھٹ چکا ہو۔ نہیں رومان، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یا اللہ! اس کی سانس بند ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ یہ پینک اٹیک جان لیوا تھا، لیکن اس سے زیادہ جان لیوا تھی وہ خبر جس کے باعث وہ اتنے درد میں مبتلا تھی۔ دیوانہ وار رومان کا نمبر ڈائل کرتی رہی، لیکن رومان کی جانب سے اب سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ حسین لڑکی اس روز اس قیامت میں دھکیلی گئی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے یوں چیخ چیخ کر روتے ہوئے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی اور دکھ سے جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بڑے لوگ عزتوں کو تار تار کرنا جانتے ہیں، بس آپ کو اپنی عزت سنبھالنی نہیں آئی بیٹا۔ عورت چاہے جتنی بھی سخت دل ہو، لیکن ایک عورت کو اپنے سامنے بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کی بیٹی کی عمر کی تھی، اور رضیہ اسے یوں تڑپتے ہوئے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ میں نے اپنی عزت نہیں بیچی، میں رومان کے نکاح میں ہوں اماں، اور یہ رضیہ بھی کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ اس نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی یہاں بک کر آئی ہے، لیکن وہ باکردار لڑکی ایک پاک رشتے کے اندر اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ یہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ رضیہ بی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ مزید شدت سے رو پڑی۔ جاؤ گھر چلی جاؤ، یہاں رہو گی تو مزید برباد کر دی جاؤ گی۔ جاؤ، گھر والے جیسے بھی ہیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور وہ اب کیا بتاتی؟ کون سا گھر؟ اس کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ جہاں
वो पलट कर जाती, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे हर हाल में वापस जाना था। ये उसका ठिकाना नहीं था। और वो शख्स जिसके सहारे वो खड़ी हुई थी, वो बुरी तरह उसे मुंह के बल गिरा चुका था, बल्कि अपने कदमों से उसे रौंद कर गया ताकि वो दोबारा उठने की हिम्मत भी न कर पाए। ड्राइवर ने उसे वहीं उतार दिया जहां उसने कहा था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। ना उससे अपना वजूद संभाला गया और ना ही वो संभल पाई। अबाया को अभी तक उसने पहन रखा था और अपना हिजाब सर पर लिए वो उसी की यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म में थी जैसे रुमान ने उसे पिक किया था। अपना सब कुछ वो वहीं उसी बुसीदा कमरे में छोड़ कर आई जो उसकी जलालत का गवाह था। काफी देर वो खुद को नॉर्मल करती रही। वो वहां जाकर क्या कहेगी? ताया तो उसे मुंह पर कालक लगाकर शहर शहर घुमाएंगी। बस अजियत थी और चारों तरफ से तकलीफ का दायरा तंग था। अपने कदमों को घसीटते हुए वो घर की जानब जा रही थी, लड़खड़ाते हुए कदम, मिटा मिटा वजूद, और बस ऐसे ही जैसे मैदान जंग में हारा हुआ शख्स हर तरफ से मायूस होकर मौत की जानब कदम बढ़ाने लग जाए। उसने हाथ उठाकर ताया के दरवाजे पर दस्तक दी। वही दरवाजा जो उसके बाप का था और ताया एक अरसा पहले कब्जा कर चुके थे। एक बार और दूसरी बार ताई ने दरवाजा खोल दिया। अपने मुंह पर हाथ जमाए वो उसे फटी फटी नजरों से देखती रह गई, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर उन्हें देखती। आ गई तुम बदकिरदार लड़की, मुंह पर कालक लगाकर कहाँ रात गुजार कर आई हो? वो इतनी जोर से चीखी थी जैसे इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स को खबरदार करना चाहती हो। उन्होंने खींचकर उसे अंदर दाखिल किया और धकेलते हुए उसे गिराकर पे दर पे थप्पड़ और मुक्के उस पर बरसाती जा रही थी। और उसी हंगामे के बाइस कमरे से निकलता हुआ तनवीर और ताया जान दोनों उसकी जानब बढ़े। उसने कुछ नहीं देखा था, बस लपकते हुए ताया के कदमों से लिपट गई। मुझे माफ कर दें ताया अब्बा, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दें। उनके कदमों पर सर रखते वो इतनी जोर से चीखी कि हर शख्स साकत खड़ा रह गया। और तो ताया ने ठुकराते हुए उसे दूर धकेल दिया था। कहाँ थे तुम रात भर? किसके साथ थी? और यही एक सवाल था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। तनवीर उसका मुंह दबोचे खड़ा था। कमरे से निकलती हुई निमरा उसके तायाजाद, वो जिसमें उसकी जान बसती थी, वो उसकी जानब दौड़ती हुई चली आई और आकर उसे तनवीर से छिड़वा लिया। भाई खुदा का खौफ करें, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। मुझे बताओ तुम कहाँ थी? मुझे बताओ जैनी। निमरा उसे अपनी लपेट में लेकर उस पर उससे पूछे जा रही थी और वो बस रोते हुए अपने कांपते वजूद को संभालने में बैठी थी। निमरा, निमरा, उसका नाम पुकार कर उसने न जाने कितनी बार कोशिश की कि वो सब कुछ उगल दे, लेकिन ये सब कुछ उगलना उसके बस में नहीं था। और अगले लम्हे उसने वही दुआ की जो उस वक्त शायद कबूलियत का दर्जा इख्तियार कर चुकी थी। उसके हवास उड़ जाएं और उसका दिमाग फट जाए, उसका दम निकल जाए, या फिर वो तबाह बर्बाद होकर किसी गलीज हवा के साथ तहलील हो जाए जो उसके वजूद को भी दोबारा उन लोगों के सामने न ले आए। और शायद ये कबूलियत का वक्त था। उसके हवास बेकाबू होने लगे। अपनी बंद होती आंखों के साथ उसने निमरा की धुंधली तस्वीर देखी थी। हाथ बढ़ाकर उसने निमरा का सहारा लेना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे वो जमीन बोस हो गई। ये तमाम तकलीफों से निजात का एक मामूली सा जरिया था जिस पर उस वक्त वो सिर्फ शुक्रगुजारी कर सकती थी। न जाने कितनी देर के बाद उसकी आंख खुली। वो निमरा के कमरे में थी, उसी बुसीदा चारपाई पर लेटी हुई, छत पर घूमते हुए पंखे को वो न जाने कितनी देर देखती रही और फिर सर घुमाकर निमरा को देखा था जो हाथ में तस्बीह लिए घुटनों पर अपना सर गिराए बैठी थी। या अल्लाह, इस सारे वहशी लोगों में इंसानियत की एक झलक। उसने फौरन उठते हुए निमरा के हाथों को थामा और जैसे निमरा भी होश में आई उसे खींचकर अपने साथ लगाया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी जैनी? लेकिन उसके हालात जो चल रहे थे वो भला अपनी तबीयत की फिक्र कहाँ कर सकती थी। उसने बस रोते हुए जहनी के हाथों को थामा, निमरा के हाथों को थामा, और निमरा ने अपनी आवाज को आहिस्ता करते हुए उसके लबों पर उंगली जमा दी थी। तनवीर भाई और बाबा तुम्हारी जान लेने का इरादा कर चुके हैं। और अगले ही लम्हे निमरा ने अपने हाथ उसके सामने जोड़ दिए। खुदा का वास्ता है मुझे बताओ कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बताए बगैर। और उसने रोते हुए निमरा के गले लगकर अपना सर उसके कंधे पर गिरा लिया था। मैंने रुमान शाह से निकाह कर लिया था। यह उसका इंकशाफ था। निमरा दहक से रह गई। या अल्लाह, उसके लबों ने
بے آواز سرگوشی کی۔ نمرا، رومانشا مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا ہے۔ اسے میرے ساتھ محبت نہیں تھی، جس طرح یہ اس کے لیے تسلیم کر پانا ممکن نہ تھا، بالکل اسی طرح یہ نمرا کے لیے بھی تسلیم کرنا ناممکن تھا۔ رومانشا جیسا پاگل شخص جو اس کے عشق میں دیوانہ بنا پھرتا، اسے منہ کے بل گرا چکا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو تم؟ رومانشا ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اور نمرا اور وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی کی طالبہ تھیں، اور نمرا سارے واقعات کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نہیں جانتی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرے ساتھ رات گزار کر، اور اس سے زیادہ وہ بول ہی نہیں پائی۔ ہاں، اس کا حلق درد کرنے لگا تھا۔ نمرا نے اسے سمیٹ کر اپنے قریب کر لیا۔ تبھی کمرے میں شگفتہ بیگم داخل ہوئیں۔ اس نے بتایا ہے کچھ؟ اسے دور کرو خود سے، کہ اس کے وجود پر لگی ہوئی کالک تمہارا مستقبل نہ تباہ کر دے۔ وہ اپنی بیٹی کو خبردار کر رہی تھی، اور یہ ان کا حق بنتا تھا۔ آخر آج وہ جو کچھ کر کے آئی تھی، اس کے بعد اسے باحیا اور باکردار کہنا سراسر بیوقوفی تھی۔ امی، میں اسے پوچھ چکی ہوں، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کسی گاڑی نے اسے ہٹ کیا اور یہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ وہی شخص اسے ہاسپٹل لے کر گیا بغیر زخم کے۔ ایسا بہانہ بے بنیاد تھا، لیکن اس وقت نمرا کی سمجھ میں جو آیا اس نے کہہ دیا، اور شگفتہ بیگم ابھی تک بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ اسی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے، نمرا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کھینچنا چاہا تھا، لیکن نمرا نے ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ امی، خدا کی قسم، آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ اگر وہ ساری زندگی بھی نمرا کی تابعداری کرتی تو کام نہیں تھا۔ جو احسان وہ اس کی ذات پر کر چکی تھی، وہ احسان اتارے جانے کے قابل ہو نہیں سکتا۔ وہ بس کسی اندھے کنویں میں گری جا رہی تھی، اور یک لخت کسی نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ پورے گھر میں انہوں نے یہی بات مشہور کر دی۔ حالانکہ تایا نے بہت ضد لگائی تھی کہ وہ ہاسپٹل جا کر پتہ کریں گے، اس کے زخموں کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نمرا کی بنائی ہوئی بات تھی ایک پر ایک جھوٹ، اور بالآخر شاید تایا کو بھی اس گھر کی عوض خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اسے سمجھا دو، اس کا یونیورسٹی جانا بند ہے، اور 2 ہفتوں کے بعد اس کی شادی ہے۔ آسمان سے گر کر وہ کھجور میں بری طرح اٹک چکی تھی۔ ایک تو جان لیوا بخار ہے اس پر یوں مسلط ہوا کہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ گھر سے اس کا نکلنا بند تھا۔ وہ صرف ایک بار حویلی تک جانا چاہتی تھی، اس شخص کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ موبائل اس سے روز اس نے وہیں توڑ دیا۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ رومان شاہ کے بارے میں کہیں سے کوئی خبر نکال لیتی۔ نمرا نے جیسے تیز سے اسے ان لوگوں کی مار سے تو بچا لیا، لیکن تنویر سے شادی کرنے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ تنویر جیسا عیاش مرد جو رات دن جوا کھیلتا، نکما گھر پڑا رہتا، کسی سانڈ کی طرح پھولا ہوا شخص جو پہلے ہی اپنی جوانی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا، بس اسی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا، اور اسے خدا واسطے کا بیر تھا اپنے تایا ذات سے۔ نمرا، میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وقت بھی وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی جب نمرا کو دیکھتے ہوئے سسکی، اور نمرا نے فوراً اسے خاموش کروا دیا۔ تم چپ چاپ یہیں رہو، نکاح کا تذکرہ دوبارہ مت کرنا۔ تمہیں میری قسم ہے۔ وہ نمرا کی محبت سے واقف تھی، لیکن یہ حقیقت تھی اس وقت بھی سفید رنگت میں سرخیاں شامل تھیں۔ بس خاموش ہو جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے وبال جان تھا۔ وہ گویا ایک کمرے میں قید تھی۔ نمرا نے جانے سے انکار کر دیا۔ تائی امی خود جا کر شاپنگ کیا کرتی ہیں، اور جو بھی بہت ضروری تھا وہ بنا رہی تھی۔ تنویر مطمئن تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ یہ نکاح کبھی نہ کرتے، ساری رات اسے اسی اذیت اور بد کرداری کے داغ کے ساتھ جینے دیتے۔ لیکن اس کے نام منتقل زمین اور یہ گھر حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا، کیونکہ سکندر شاہ کی وصیت کے مطابق جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی زمین جائیداد کسی کے نام منتقل نہیں کر سکتی۔ اس نے تو کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک بد دعا تک بھی وہ اس شخص کو نہیں دے پا رہی تھی جو اس کی زندگی پر بات کر کے نہ جانے کن رنگینیوں میں گم تھا، کہ پھر پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ غصہ اگر ایک دن کے لیے ہوتا، 2 دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، تو بھی قابل قبول تھا، لیکن یہ بے وفائی تھی، اور بے وفائی جب کسی پر مسلط ہوتی ہے تو اسے ٹکڑوں میں بکھیر دیتی ہے۔ ساری تیاریاں مکمل تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، اور اس کے نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے۔
2 دنوں کے بعد وہ تنویر کی زندگی میں شامل ہو جاتی، لیکن اذیت یہ تھی کہ وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی، کسی کے ساتھ ایک رات گزار چکی تھی۔ بغیر طلاق اور عدت کے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اس روز بھی اپنے بخار میں جلتے وجود کے ساتھ وہ گھٹنوں پر سر چمائے بیٹھی تھی۔ صرف مایوسی تھی، دور تک اندھیرا سیاہ نگلنے والا اندھیرا۔ جب نمرا کمرے میں داخل ہوئی، چلو ہم دوائی لینے جا رہے ہیں، میں نے ابا سے اجازت لے لی ہے۔ اور وہ حیران رہ گئی۔ نمرا اب الماری سے اس کی چادر نکال رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے اٹھو، اس سے پہلے کہ ابا کی نیت بدل جائے۔ کیا تایا ابو نے اجازت دے دی ہے؟ اس نے دوبارہ سوال دہرایا، اور نمرا نے وہ چادر اس کے اوپر لپیٹ کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ تنویر بھائی بھی ساتھ جا رہے ہیں، وہ ہار نہیں اتر رہا۔ ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، یوں دن بدن گرتی چلی گئی تو ایک دن مر جائے گی۔ اور اس نے شدت سے دل میں دعا کی تھی، کاش ایسا ہو کہ میں مر جاؤں۔ تنویر کے ساتھ ہی وہ قریبی سرکاری ہسپتال آ گئی جہاں نمرا آئی ہے۔ ایک دوست نرسنگ کرتی تھی اور نمرا کی وجہ سے اسے ڈاکٹر کو دکھانے کا جلدی موقع مل گیا، اور اس وقت وہ ڈاکٹر شائستہ کے سامنے موجود تھی۔ ساتھ شکر کے تنویر باہر تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے، اب تو 1-2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ رپورٹس آ چکی تھی اور وہ بس سر گرائے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں، بخار نہیں اتر رہا، نمرا منمناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور ڈاکٹر عائشہ نے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ان کو تقریباً 2 ہفتوں کی پریگنینسی ہے، اس کے ساتھ ویکسین اور سٹریس بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ لازمی طور پر اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ مزید کیا کہہ رہی تھی؟ ان دونوں نے کچھ نہیں سنا، بس ان کا دماغ تو وہیں اٹک گیا تھا۔ کم ظرف انسان، اس سے بہتر تھا کہ مجھے گولی سے اڑا دیتے، مجھ پر کچھ چھڑکتے ہوئے مجھے دھوئیں کی نظر کر دیتے تاکہ یہ وجود جل کر بھسم ہو جاتا اور اسے سزا ملتی، اس محبت کی جو اس کے لیے وبال جان تھی۔ ان 2 ہفتوں کے اندر اندر اس نے اتنی اذیتیں دیکھ لی تھیں کہ اب رونا بھی بیکار تھا۔ وہ رو بھی نہیں پائی، بس نمرا اس زندہ لاش کی طرح بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھتی رہی۔ کوئی راستہ نہیں تھا، ہر طرف ہر دروازہ بند تھا، اور یہ ایک نئی اذیت تھی۔ مجھے کہیں سے زہر لا دو نمرا، خدا کا واسطہ ہے۔ اس رات وہ ٹوٹے ہوئی نمرا کی گود میں بکھر گئی، اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، محبت ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو اتنی شدت سے ڈستی ہے کہ ہم بے وجہ ہی اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا حال دیکھنے کے بعد ممکن نہیں تھا کہ وہ لڑکی کبھی کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی۔ اگر کوئی شخص زینیا سکندر شاہ جیسی پاک باز اور پاک کردار لڑکی کی زندگی نگل سکتا ہے تو نمرا حمید کس کھیت کی مولی ہے؟ میرے پاس ایک راستہ ہے اور تمہیں اب اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اس کا چہرہ اپنے جانب موڑ رہی تھی، اور بے تحاشا سرخ آنکھوں سے زینیا نے نمرا کو دیکھا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھی، لیکن اس سے پہلے ہی نمرا نے اس کے کندھے کو تھام لیا تھا۔ میں یہاں سب کچھ سنبھال لوں گی، تم نکل جاؤ، اس شخص کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد کا سن کر نرم پڑ جائے۔ خدا کا واسطہ ہے، انکار مت کرنا زینی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ اس معصوم جان کی زندگی برباد مت کرو، یہ لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے، لیکن تم… اسے نمرا کی فکر تھی۔ میں ان کی بیٹی ہوں، کم سے کم 10 دن غصہ کریں گے، میں منا لوں گی سب کو، لیکن تم نکل جاؤ۔ اور اس نے نمرا کو اپنے گلے سے لگا کر بے تحاشا اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ میں تمہارا کون سا احسان اتاروں گی؟ بیڑیوں کی بستی میں کسی ایسے انسان کا وجود ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ خدا ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس روز یہ نمرا کا فیصلہ تھا جس پر اسے ہر صورت عمل کرنا تھا۔ اگر وہ عمل نہ کرتی تو ماری جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جان بھی دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو جاتی۔ وہ مائیوں کی رات تھی، اسے زرد رنگ کا شرارہ پہنایا گیا، اس کے ہاتھ پر مہندی لگائی، مائیوں کی رسم ہوئی۔ تنویر اس کے پہلو میں بیٹھا ہلکی پھلکی چھیڑ خانیاں کرتا رہا، لیکن وہ سر جھکائے کسی اور ہی سوچ میں مبتلا تھی۔ اور کچھ دیر گزرنے کے بعد نمرا نے اسے سہارا دے کر اٹھا لیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرے گی، اور ویسے بھی اب میری باری ہے، میں اپنے بھائی کی رسم کروں گی، تب تک یہ کل کے دن کے لیے تیار ہو۔ کھلکھلاتی ہوئی نمرا اپنے چہرے سے بھلا کہاں خبر دینے والی تھی کہ وہ ہے کون سی ترکیب استعمال کر رہی ہے۔ ہاں، تم اسے اندر لے جاؤ، شگفتہ بیگم نے اجازت دے دی۔ وہ تو چپ چاپ کسی بت کی طرح
थी, वही कर रही थी जो निम्रा ने कहा था। इस दुनिया में अगर वो किसी पर आंखें बंद करके इत्तेमाद कर सकती थी तो वो यही एक लड़की थी। उसे कमरे में लाने के बाद निम्रा ने एक सादा सा सूट और अबाया उसके हाथ में दिया। इसे पहन लो, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ, किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। पिछली राहदारी से गुजरते हुए मुझे पुराने वॉशरूम के पास मिलना। जल्दबाजी में उसे बात समझाते हुए वो बाहर की जानब लपकने लगी और उसने निम्रा के दोनों हाथों को थाम लिया। मैं दुआ करूंगी कि एक बार फिर तुम उससे मुलाकात हो। आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। और मैं दुआ करूंगी कि तुम वापस पलट कर यहाँ ना आओ। ये बस बिछड़ना था उस अजीम लड़की को जिसने वफा और दोस्ती की हर हद को अबूर कर लिया। इससे बिछड़ने का वक्त था। उसके तमाम एहसानात अपने कंधों पर लाद कर यहाँ से निकलना था। उसने अबाया पहन लिया। नहायत एहतियात के साथ खिड़की से फलांगते हुए वो पिछली दीवार से गुजरते निमरा की बताई हुई जगह पर जा रही थी। बस दिल धड़क रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे। उस वक्त वो रुमान शाह की बीवी नहीं, उस नन्ही सी जान की माँ थी। बेटी होने का हक तो माँ बाप के आंखें मूंदते ही खत्म हो गया, और बीवी का हक शायद उस वक्त जब वो उसे छोड़कर अपने लिए दूसरा रास्ता मुंतखब कर गया। उस वक्त एक ही रिश्ता था उसके पास, वो किसी की माँ थी। दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता। निम्रा पहले ही उसकी मुंतजिर थी। उसका हाथ खींचते हुए वो दरवाजे तक ले आई और दरवाजा खोल दिया। वो पिछली गली का जंगदार दरवाजा जो एक अरसे से बंद था अजीब सी आवाज के साथ खुला और निम्रा ने उसे बाहर धकेल दिया। फी अमानुल्लाह। वो पलट कर एक बार निम्रा को देख भी नहीं पाई। बस वो भागती जा रही थी उस रास्ते से बाहर। यहाँ से वो कहाँ जाती ये उसे मालूम नहीं था। बस सब कुछ खुदा के सुपुर्द था। वो अंधाधुंध भागती चली गई। फूली हुई सांसें, बहते हुए आंसू, बुखार में मुब्तला जिस्म। और उसी रास्ते पर आकर वो रुकी जहाँ यूनिवर्सिटी की बस इन दोनों को लेने के लिए आती थी और यहाँ से शहर का रास्ता शुरू हो जाता। उसने पलटकर वो हदूद देखी। यहाँ सब कुछ खोया भी था और सब कुछ पाया भी था। यहाँ कुछ ऐसा जो शायद वो कभी नहीं भूल सकती थी। अचानक दूर से आने वाले रिक्शे की आवाज पर वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। खुद को अबाए में यूं कवर कर रखा था कि कोई उसे आसानी से पहचान नहीं पाता। रिक्शा अब उसकी जानब आ रहा था। उसने निमरा का बाया पहन रहा था। करीब आकर रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक दिया। वो अभी चंद कदमों के फासले पर खड़ी रही जब गांव के रहमान चचा ने उसे खुद मुखातब नहीं किया था। बेटा आ जाओ, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। और हैरान होती वो कदम बढ़ाकर रिक्शे में बैठ गई। खौफ इस कदर मुसल्लत था कि वह पूछ ही नहीं पाई कि वो यहाँ कैसे या कुछ भी। बस वो एक अनजाने रास्ते पर जा रहे थे और वो खामोशी से दरूद शरीफ का विर्द कर रही थी। मैं तो अब बुजुर्ग आदमी हो चुका हूँ, इतनी रात को नहीं जाता, लेकिन निम्रा बेटी इस वक्त मेरे घर आई और मुझे बताया कि उनकी किसी दोस्त को अर्जेंट शहर छोड़ना है। अब मेरे बेटियों की तरह है, इतनी मेहनत कर रही थी तो तुम्हारे चचा को निकलना पड़ा। और उसने रोते हुए चेहरा हाथों में गिरा लिया। खुदा तुम्हारा नसीब में कभी रुमान शाह जैसा शख्स न लिखे। मेरी जान, मैंने अगर जिंदगी में लाख बुरे चेहरे देखे हैं तो तुम्हारा चेहरा उन सब की गिलाजत को धो सकता है। शहर की हदूद में ही रहमान चाचा ने उसे उतार दिया। उसके पास देने के लिए किराया तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके सामने आई ताकि उन्हें बता सके। लेकिन वो रिक्शा मोड़ने लगे। वो मजीद हैरान हुई। चचा, किराया वो तो हो चुका है बेटा, खुदा हाफिज। और वो बस वापस पलट आई। वो रात उसने जिस तरह गुजारी थी वही जानती थी। वो उसी शहर का वासी था, ये भी बहुत अच्छी तरह जानती थी। और जब मोहब्बत के दिन अरूज पर थे, एक बार वो उसे अपनी हवेली के मुतालिक बता चुका था। मैं रुमान शाह से मिलना चाहती हूँ, उनकी बीवी हूँ और उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये एक नया इंकशाफ था। हवेली के मकीन उसे देख कर हैरान होकर देखते रह गए। कितनों की नजर में तंज था। वो बड़े बड़े लोग और उनकी छोटी सोच उस पर मुसल्लत थी। मेरा बेटा ना जाने कितनियों से निपटता है और अब कौन खुद को उसकी बीवी समझती है, उसका तो मुझे अंदाजा नहीं। लेकिन अब तुम जा सकती हो। नाइला बेगम की जुबान ने ही उसे बता दिया था कि उस गैर तरबियत याफ्ता शख्स की माँ वही हो सकती है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, खुदा का वास्ता है मुझे रुमान शाह से मिलने दे। लेकिन यहाँ आकर उसे एक बहुत बड़ा धचका लगा। रुमान शाह एक हफ्ता पहले ही बैरूने मुल्क जा चुका था। यहाँ उसके साथ जो हितक-अमेज़ रवैया अपनाया गया वो काबिल मज़म्मत था। लेकिन मज़म्मत करता कौन? इफ्तिखार शाह। नाइला बेगम उसे गार्ड्स के हाथों में सौंप कर
حویلی سے باہر پھکوا چکے تھے۔ وہ دن بھر کی بھوکی پیاسی لڑکی سارا دن ان کے دروازے پر بیٹھی رہی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ محبت مقافات پر اتر آئی ہے۔ محبت نے اسے تذلیل کے قابل سمجھ لیا ہے اور اب در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر ہیں۔ آفس کے اس وسیع و عریض کمرے میں وہ گلاس ڈور سے باہر دیکھتا نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ سگریٹ سلگتے ہوئے خوشبودار دھوئیں کو ہوا میں اڑا رہی تھی، لیکن وہ انہیں سوچوں میں اٹکا ہوا تھا جو اس پر باری تھی۔ وہ دن آج بھی اسے سلگا دیتا جس دن اس نے سب دوستوں کے کہنے پر اس حجابی لڑکی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور وہ اسے اپنی تیز نظروں سے دیکھتی ہوئی دھتکار کر نکل گئی۔ دوسری مرتبہ پھر وہ اس حسین لڑکی کے سامنے آیا تھا۔ میں رومانشا ہوں اور اسے اپنی خوش نصیبی سمجھو کہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کھڑا ہوں۔ لیکن اس لڑکی نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ خوش نصیبی اور بد نصیبی لکھنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بڑی حویلی کے بگڑے ہوئے رئیس زادے، میں اپنی عزت کے معاملے میں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ اور اس روز اسے کتنی تذلیل کا نشان بنایا گیا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ حریف پارٹی کی باتیں اور ٹھکرائے جانے کا دکھ اس رات اس نے سوچ لیا تھا وہ ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس لڑکی کو ماننا پڑے گا رومانشا اس کی بد نصیبی کی بنیاد بن چکا ہے۔ اس رات اسے استعمال کرنے کے بعد اپنی شدت کا نشانہ بنا کر وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا آیا اور اس کے سارے رابطے ختم کر دیے۔ یہ اس کے نا کی تسکین تھی۔ وہ ہار کر بھی جیت گیا۔ سب کچھ مکمل تھا۔ اس روز حویلی آنے کے ٹھیک 2 دنوں کے بعد ہی وہ بیرون ملک چلا آیا، لیکن نہ جانے کیوں ضمیر بار بار اسے کہتا تھا کہ وہ جیتا نہیں بلکہ ہار گیا ہے، بہت بری طرح۔ اس رات حویلی کی ملازمہ رضیہ جو پہلے فارم ہاؤس میں بھی اس سے ملاقات کر چکی تھی، اس نے ایک بار پھر آ کر اس کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بس نڈھال پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ اماں میری مدد کریں، مجھے رومانشا تک پہنچا دیں۔ اور رضیہ بھی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ چلو میرے گھر چلو، خدا کی زمین سارے لوگ برے نہیں ہوتے، بس مسئلہ یہ تھا کہ اس کا واسطہ صرف برے لوگوں سے پڑا تھا۔ رومانشا واقعی بیرون ملک چلا گیا ہے۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں میرا بیٹا، یا تو خود کو ختم کر لو یا پھر ایک نئے سرے سے آغاز کرو اس جان کے لیے جو تمہارے پیٹ میں موجود ہے۔ رضیہ بی اور شیر چچا علاقے کے سب سے بسیدہ گھر میں رہنے والا ایک غریب جوڑا تھا۔ ایک عرصہ پہلے ان کی بیٹی کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ اس علاقے کے کسی درندے نے اس پر اپنی وحشت دکھائی اور اس کے بعد اس نے موت کو گلے لگا کر اپنی بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اماں، میں اس اولاد کو لے کر کہاں جاؤں؟ وہ سسک پڑی۔ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ شیر چچا نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ جن کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے انہیں سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمہاری زندگی برباد کرنے والے کو وہ منہ کے بل گرا کر تمہارے سامنے لے آئے گا، بس تم صبر کر کے تو دیکھو۔ اور اس روز اس نے صبر کا راستہ چن لیا، چاہے یہ بہت مشکل تھا، چاہے اس کے لیے سارا جہاں چھوڑنا پڑا، لیکن اس روز اس نے اپنی نئی پہچان بنائی۔ رضیہ بھی اور شیر کی بیوی، شیر کی بیٹی کی پہچان۔ چند دن وہ ان کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے رہی، لیکن مستقل طور پر اسی جوڑے کو اپنا سہارا بنا لیا۔ خدا اگر بے سہارا کرتا ہے تو خود کو ان بے سہارا لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو کسی مخلص سہارے کی تلاش میں ہیں۔ اپنے لیے ایسے سہارے نہ ڈھونڈیں جن کے پاس پہلے ہی ہزاروں کندھے ہیں۔ صرف ایک ماہ کے اندر اندر اس نے اپنے لیے جاب تلاش کر لی۔ دونوں نے حویلی سے جاب چھوڑ دی اور وہ انہیں لے کر ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئی۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا اس کے لیے، نہ جانے کتنی بار اسے ٹوٹنا پڑا، سسکنا پڑا، بکھرنا پڑا، لیکن اب اس کے پاس جینے کے لیے وجہ تھی، ماں تھی، ایک باپ جیسا شخص تھا جو اس پر انحصار کرتا تھا۔ قریبی مل میں شیر چچا نے چوکیداری کی نوکری کر لی، لیکن رضیہ بھی اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ گھر کے کام کاج کرتی۔ یہ گھر علاقے سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن تقریباً شہر کے حدود میں تھا، جہاں سے اسے شہر جاتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ دن آہستہ آہستہ سرکنے لگے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا، نمرا سے رابطہ کیا، لیکن شاید نمرا اس کے جانے کے بعد کسی ایسے جال میں پھنسی تھی کہ چاہنے کے باوجود وہ پھر اسے تلاش نہیں کر پائی، کیونکہ یہ ایک نیا آغاز تھا، وہیں سے آغاز جہاں سے اس کے لیے اہتمام لکھ دیا گیا تھا۔ اس رات اس نے حویلی کال کی۔ نائلہ بیگم نے باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ کوئی لڑکی حویلی آ کر مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ نہ صرف رومانشا کی بیوی ہے بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی ماں۔
لیکن انہوں نے اسے حویلی سے کوسوں دور پھینکوا دیا اور وہ تھم سا گیا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ دھڑکتے ہوئے دل اور ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ اس نے پوچھا، اور نائلہ بیگم نے بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ چھوڑو اس بات کو، تم لائبہ کے بارے میں سوچو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ لڑکی کیسی تھی؟ اس نے دوسری بار اپنا سوال دہرایا، اور نائلہ بیگم نے سرسری سا اس کا حلیہ بیان کیا۔ ابائے میں موجود تھی، تقریباً 22-23 سال عمر، کسی چھوٹے گھر کی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ کم سے کم اپنے تعلقات بڑھانے سے پہلے سٹیٹس تو دیکھ لیا کرو۔ لیکن اس نے موبائل دور اچھالتے ہوئے ان کی بات کو ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ آپ سے دور جانا میرے لیے وبال جان ہوگا رومان شاہ، اگر آپ مجھے چھوڑ گئے تو میں خود کو موت کے حوالے کر دوں گی۔ ایک لرزا دینے والی سرگوشی نے اسے بے تاب کر دیا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اٹھا تھا، جہاں موجود اس کی بہترین دوست نتاشا اس کے جانب بڑھی، جو اس کے لیے عیاشی کا سامان تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے قریب جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ کسی کے قریب نہیں آیا۔ نتاشا نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو اس سے چپکانا چاہا، لیکن اس نے دور دھکیل دیا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، اور جس روز لوگوں میں چہکنے والا شخص اکیلے رہنے کا مطالبہ کرے اس روز سمجھ جاؤ کچھ اندر ایسا ضرور ٹوٹا ہے جس کے ٹوٹنے نے اسے منتشر کر دیا، اور یہی تو آغاز ہوتا ہے مکافات کا۔ محبت میں مغرور بن کر پیسوں کے زور پر سرداری دکھانے والے لوگ جب مغلوب ہوتے ہیں تو صرف اذیت میں پائے جاتے ہیں، اور آنے والا ہر لمحہ اس کے لیے اذیت تھا۔ صرف ایک ہفتے کے بعد ہی وہ حویلی واپس آ گیا۔ حویلی یونیورسٹی۔ اس نے ہر اس جگہ کو چھان مارا تھا جو جگہ اس لڑکی کا پتہ بتا سکتی تھی، لیکن وہ خود کو محدود کر چکی تھی۔ وہ اس کے تایا کے دروازے پر بھی گیا، لیکن وہاں نمرا کی زبانی اسے جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ یقیناً اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی مدد کرنے کے بعد اپنے بابا کو ناراض کر کے نمرا پھر بھی اس بات پر مطمئن تھی کہ شاید وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے، لیکن وہ ہاتھ جو اسے پہلے اذیت میں دھکیل سکتے تھے دوبارہ اس کے لیے کیسے محفوظ ہو سکتے تھے؟ نمرا کافی اس کے خلاجات سے کر دیا گیا تھا۔ خدا کسی بھی اچھے انسان کا انجام کسی برا نہیں لکھ سکتا۔ اس کا خلاجات مدثر اس کے لیے ایک بہترین مرد ثابت ہوا، جس نے اسے محبت سے نواز دیا۔ وہ محبت کرنے والی لڑکی کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ محبت کے بغیر زندگی گزارتے؟ اور یوں ایک حسین آغاز کے بعد اس کی زندگی اطمینان سے وابستہ ہو گئی۔ وہ اور مدثر اب بیرون ملک سیٹل ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، کیونکہ مدثر کی جاب بیرون ملک تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ 1-2 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ نفرت اور گھن محسوس ہوتی ہے آپ جیسے مردوں سے۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب تک وہ کہیں مر چکی ہوگی۔ نمرا کے الفاظ اس کے ذہن میں تھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ سزا کا آغاز ہو چکا ہے رومان شاہ، اب یہ سزا بھگتو اور گلی گلی بٹک بٹک کر اسے ڈھونڈو، شاید کہ وہ تمہیں مل جائے۔ بے سکونی اور فقط بے سکونی۔ اس نے ایسا کونا نہیں چھوڑا جہاں سے وہ اسے مل جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جیسے اس سے خفا ہو کر یا ساری دنیا سے چھپ گئی ہو۔ اس کی ماں مسلسل اس بات پر زور دے رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد لائبہ سے نکاح کر لے۔ لائبہ اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی، لیکن وہ صرف اس ایک لڑکی کے لیے سارا جہاں چھوڑ دینے کے لیے بے تاب تھا، جو اسے صرف ایک رات کے لیے میسر آئی، جسے وہ بہت بری طرح گوا چکا تھا۔ جبکہ دوسری جانب وہ صرف اپنے معصوم پھول کو جنم دینے کے بعد اسے محبتیں وصول کر رہی تھی۔ یہ 9 ماہ کا عرصہ ایسا ہی تھا جیسے کہ صدیاں بیت گئی ہوں۔ ایک ایک دن اس نے کیسے گزارا صرف وہی جانتی تھی۔ جس طرح اس شخص نے اسے قدموں میں رون دیا تھا، اس کا نام، اس کی یاد، اس کے وجود کو بھی وہ اسی طرح زیر زمین دفن کر چکی تھی۔ شیر چاچا نے اسے آ کر بتایا تھا کہ رومان شاہ واپس آ گیا ہے، حویلی میں اس کے حوالے سے چھان بین جاری ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے بےتاب ہے، اور رومان شاہ کے قصے تو اس علاقے میں زبان زد عام ہو گئے۔ وہ جیسے ساری دنیا کو اپنے گناہ گنواتا پھرنے لگا۔ افتخار شاہ نے لاکھ کوشش کر لی کہ وہ اس لڑکی کو ذہن سے نکال دے، لیکن نہیں، وہ تو ایسی ضد پکڑ چکا تھا کہ جسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تڑپنے کی باری تمہاری ہے رومان شاہ، اب اتنا تڑپو کہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، لیکن اس کے بعد میں تم مجھے تم پر افسوس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ وہ اب پتھر کی ہو چکی تھی۔ خدا کو عورت کو خدا نے ایک پھول کی طرح تراشا ہے، اور اگر اس پھول کو مسل دیا جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔
اور اسے بھی مسل دیا گیا تھا بری طرح۔ اتنے عرصے کے سکون کے بعد وہ اس کی زندگی کا سیاہ دن تھا۔ آفس میں کام کرتے کرتے اب اپنی ایمانداری کی وجہ سے وہ اچھا مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ رحمان فروخی وہ نام تھا جس نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ وہ حیادار با پردہ لڑکی اس کے لیے قابل عزت تھی۔ رحمان فروخی رحمان انڈسٹری کا اکلوتا مالک تھا جس کی بیوی کا تقریباً 3 برس قبل انتقال ہو گیا۔ اس کی 3 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اب آفس کے کاموں سے ہٹ کر وہ رحمان فروخی کی بچی کو سنبھالتی اپنے بیٹے نوران کے ساتھ۔ یہ اس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ نوران اب 1 سال کا ہو چکا تھا اور اس روز اس کی برتھ ڈے کے حوالے سے وہ اسے ٹوائز دلانے گئی، لیکن پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو پورے حق سے اٹھا کر وہ ساتھ لے آئی تھی۔ وہ 1 سال کا معصوم سا پھول اس کے بازو میں مچلتے ہوئے دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ شیر چچا اس کے ساتھ تھے۔ رضیہ بھی کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی سو وہ گھر پر رکی تھی۔ ان کے لیے وہ ایک بیٹی سے بڑھ کر ثابت ہوئی جسے پانے کے بعد وہ اپنی بیٹی کا غم تقریباً بھلا چکے تھے، ورنہ ان کے جینے کا سہارا ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ واپس آ رہے تھے جب رکشے والے نے زوردار ٹکر ماری اور اس کے ہاتھ سے نوران اچھلتے ہوئے دور جا گرا۔ وہ بلکتی رہ گئی۔ اس کے اپنے گھٹنے پر چوٹ لگی۔ بازو کا درد اسے بلبلانے پر مجبور کر گیا۔ شیر چچا محفوظ تھے لیکن وہ نوران کی جانب لگتی اس کے ماتھے پر شدید چوٹ آئی۔ وہ بہت رو رہا تھا۔ اپنے حجاب کی بھی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی کو اٹھا لیا تھا، جیسے ارد گرد پوری دنیا ساکت ہو چکی ہو۔ بھلا کوئی اس شخص کے نقصان کا اندازہ لگا سکتا ہے جس کے کل کائنات اس کے ہاتھوں میں بھی پھرتی جا رہی ہو، جس کے سہارے اس نے دنیا کو تسلیم کیا ہو؟ اور وہ انہی لوگوں میں سے ایک تھی سامنے بڑی سی گاڑی رکی اور اس گاڑی سے لپک کر آتا ہوا شخص بھی وہ نہیں دیکھ پائی۔ اس نے سہارا دے کر بچے کو گاڑی میں بٹھایا۔ پچھلی سیٹ پر ان دونوں کو منتقل کرتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی برق رفتاری سے ہوا کہ کسی کو اتنا موقع ہی نہ ملا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ پاتے۔ نوران کے ماتھے سے نکلتا ہوا سرخ سیال اسے بے حال کیے جا رہا تھا۔ خدا کا واسطہ جلدی گاڑی چلائیں، خدا کا واسطہ ہے۔ نوران جیسے اب رو رو کر بے سدھ ہو رہا تھا۔ گاڑی روک کر اس کی ماں کے ہاتھوں سے وہ روئی جیسا ملائم وجود لیتے ہوئے ہسپتال کے عملے کی جانب بڑھا۔ خوفزدہ وجود کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ شیر چچا نے اسے سہارا دے کر اندر بٹھایا۔ اس نے اپنا نقاب کھول دیا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ گرائے ہوئے تھی۔ شیر چچا باہر اس کے لیے پانی لینے بھاگے۔ کسی اور کی اولاد کے لیے وہ شخص اتنا بےتاب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ بچہ ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہوئے وہیں ہاتھ مسلتا کھڑا رہ گیا۔ کافی دیر اسے نوران کے رونے کی آواز آتی رہی اور اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ ابھی تک وہیں ساکت کھڑا تھا جب ڈاکٹر باہر آئے۔ اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بیبی کو سکون اور انجیکشن دے کر سلا دیا ہے۔ زخم اتنا بڑا اور گہرا نہیں تھا، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ پلٹا۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ لپکتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب بڑھی تھی اور ڈاکٹر نے وہی الفاظ دہرا دیے، لیکن وہ تھم چکا تھا۔ اس بار اس نے پہلی مرتبہ اس روتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں بے حال تھے لیکن شیر چچا پہلے ہی یہ جان چکے تھے۔ لیکن یہ وقت نہیں تھا ان باتوں کا۔ سو خاموشی سے چند قدم دور کھڑے رہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے بیٹے۔ اور اس سے زیادہ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا ایک مدت کے بعد، جیسے وقت ایک دوسرے کو دہرا رہا ہو، جیسے ایک عرصے کے بعد یونیورسٹی میں رومان شاہ اسے دلکش نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہو، جیسے یہ آغاز ہو۔ لیکن یہ آغاز نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے تاب ہو کر اس کی جانب دوڑا۔ زینی تم؟ اس کے لبوں نے اتنی شدت سے سرگوشی کی تھی کہ وہ چاندی کا مجسمہ اپنی جگہ بے قرار بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر اس نے پلٹ کر ہاسپٹل کے اس کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ میرا بیٹا، اس نے مٹھی بنا کر اپنے سینے پر رکھی تاکہ جذبات کے باعث مر نہ جائے، اور اگلے ہی لمحے وہ چاندی کا مجسمہ ٹوٹا اور اس پر لپکتے ہوئے اسے تھپڑوں سے سرخ کر چکا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہاسپٹل کا ماحول، ارد گرد آتے جاتے لوگ، اس شخص کی عزت وقار سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ اس کے چہرے پر اتنے تھپڑ رسید کر چکی تھی کہ اس کی روح تک گائل ہو جائے۔ خدا تمہیں برباد کرے، تم ساری زندگی محبت کو ترستے رہو۔ وہ بس چپ چاپ مار کھائے جا رہا تھا۔ ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش نہیں کی۔ اتنے عرصے کا انتظار اب ختم ہوا تھا۔
اب وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ نکل جاؤ میری زندگی سے، نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہارے نام کی، اور نوران میرا بیٹا ہے۔ شیر چچا اسے سنبھال رہے تھے، لوگ ارد گرد کھڑے تماش بین بنے ہوئے تھے، لیکن وہ بس بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی تباہی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا مقدر تھا جو اس نے خود لکھا۔ اس روز اسے اندازہ ہوا تھا بد نصیبی صرف دوسرے کے حق میں نہیں لکھی جاتی، بے دہانی میں دوسرے کے ایک حق میں لکھی ہوئی بد نصیبی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اس روز اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کی اولاد تھی، اس کا اپنا بیٹا، مخلص رشتے، لیکن وہ خالی ہاتھ کھڑا شخص وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس روز اس شاندار حویلی کے لون میں سر گرا کر بیٹھا ہوا شخص رومان شاہ تھا، وہی مغروری کے اعلیٰ عہدے پر فائز رومان شاہ، جسے افتخار شاہ نے صرف مغرور بننا سکھایا تھا، جسے نائلہ بیگم نے دوسروں کی زندگیوں کو روندا سکھایا تھا، اور آج اس کے اپنی زندگی بربادیوں کا شکار تھی۔ ماما خدا کے لیے اسے منا کر لائیں۔ بابا، صرف ایک بار میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے جا کر رہا تھا، لیکن وہ ہر چیز اسے زبردستی دلانے کے لیے آج بے بس کھڑے تھے۔ کم سے کم اولاد کی تربیت کے وقت یہ خیال لازمی رکھنا چاہیے کہ زندگی میں کبھی انہیں ایسی ہار کا سامنا نہ کرنا پڑے جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر حاصل کی جائے۔ افتخار صاحب اور نائلہ بیگم خود چل کر اس کے دروازے پر گئے تھے۔ نائلہ بیگم کتنی دیر اس گول مول سے بچے کو دیکھتی رہی جو شکل و صورت میں ان کے بیٹے کا عکس تھا۔ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے۔ میں اس طرح آپ کو واپس نہیں بھیج سکتی جس طرح آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ اپنی بات بیان کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے شرمندہ بیٹھے رہ گئے۔ اپنی اکلوتی اولاد کے لیے انہوں نے اپنی ضد توڑ لی تھی، لیکن غلط وقت پر اگر وقت پر اسے تسلیم کر لیتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ نہ جانے وہ کتنی بار اس کے دروازے پر آیا، ملنے کی التجا کی، لیکن اس نے سارے دروازے بند کر لیے تھے اور گڑ گڑاتے ہوئے التجا کر رہا تھا، مجھے صرف ایک بار اپنے بیٹے سے ملنے دو، اور اس نے دھکیل کر اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ ملنے دیتی اگر یہ آپ کا بیٹا ہوتا، یہ تو صرف اپنی ماں کا بیٹا ہے، اور اگر یہ نہیں چاہتے کہ کل تک نوران کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچیں، تمہاری زندگیوں سے دور چلے جائیں، مجھے صرف علیحدگی چاہیے۔ رومان شاہ، تاکہ میرا بیٹا صرف ایک طلاق یافتہ کا بیٹا کہلائے، نہ کہ وہ عورت جس میں محبت میں رون دیا گیا، نہ کہ اس عورت کا بیٹا جس پر بد کرداری کا بدنما داغ لگا کر اس کی زندگی برباد کر دی گئی۔ اس روز اس کے سامنے وہ ایک بار پھر ایسے ہی روئی تھی جیسے کہ مدت پہلے اس کے چھوڑ جانے پر، اور وہ چپ چاپ واپس پلٹ آیا ان سب باتوں کو سن چکا تھا کہ رحمان گروپ آف انڈسٹری کا مالک رحمان فروخی اس سے نکاح کا خواہش مند ہے، وہ ایک اچھی زندگی ڈیزرو کرتی ہے، ایک اچھی زندگی اس کا مقدر بھی بن جائے گی، لیکن خالی ہاتھ رہ جانے والوں میں سے وہ تھا جو ساری عمر سلگتا رہے گا۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا، لیکن یہ فیصلہ حد سے زیادہ ضروری تھا۔ اپنے نام کی تمام جائیداد نوران کے نام منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے دروازے پر گیا۔ یہ تمہاری امانت اور یہ تمہارے بیٹے کی۔ اس بار پہلی مرتبہ اس نے میرا بیٹا کہنے سے اجتناب کیا تھا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس بچے پر کوئی حق نہیں رکھتا، اور یہی حقیقت تھی۔ صرف ایک بار مجھے اپنے بیٹے سے ملنے دو۔ اور یہ بھی اس معصوم سی لڑکی کی دیدہ دلیری تھی کہ نوران کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس بار اس نے اندازے میں کوئی ہار نہیں تھی۔ اس بار وہ سر اٹھا کر اس کے مد مقابل آئی، آنسوؤں کے درمیان اپنے بیٹے کو بے تحاشا چومتے ہوئے وہ اسے گلے لگا کر اس کی خوشبو کا محسوس کرتا رہا، اور وہ روئی جیسا سفید وجود اس کے انجان لمس میں بس اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے بیٹے کا اور اپنی بیٹی کا خیال رکھیے گا شیر چچا، یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اس نے آخری بار شیر دل کو گلے لگایا، جو باپ نہ ہونے کے باوجود باپ کہلانے کا حقدار تھا، اور اس روز وہ ہمیشہ کے لیے ان فضاؤں کو خیر بات کہہ کر بیرون ملک چلا گیا۔ یہی اس کا اہتمام تھا، یہی اس کا اختتام تھا، ایک ایسا اختتام جس کے بعد شاید ہی آغاز ممکن ہو۔ اپنی عزت نفس کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ محبت بار بار مل جایا کرتی ہے، لیکن عزت نفس اگر قدموں میں رکھ دی جائے تو بے نام و نشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے دامن چھڑا کر دور چلا جائے اور ایک راستے کے عرصے کے بعد پلٹ کر
آپ کی خبر گیری کرے تو ان قدموں میں بیٹھ جانے والے شخص کو قابل رحم سمجھیں۔